हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 47 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस स्टोरी में जैन को दिखाया जाता है। जैन नींद से जाग जाता है। जैन के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैन का जो चेहरा था वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था, जैसे कि जैन का चेहरा जल रहा हो। जैसे ही जैन अपने आसपास देखता है तो वो देखता है कि उसके बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर काफ़ी सारी मेडिसिन्स रखी हुई है। तभी जैन को महसूस होता है कि जैन का एक पैर गीला है, जिससे जैन गैस कर लेता है कि जैन ने विनेगर वेयरिंग सॉक्स पहना हुआ है, जिससे जैन को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उनकी जो मीटिंग थी वो एक हकीकत थी। ये जैन के डैड का एक बेस्ट वे था। जब भी जैन को बचपन में बुखार होता था तो जैन के जो फादर हैं वो इसी तरह जैन का बुखार कम करने के लिए ट्रीटमेंट किया करते थे। उसके बाद जैन अपने अराउंड देखता है। अपने अराउंड देखने के बाद जैन को रियलाइज़ हो जाता है वो किसी दूसरी जगह पर है। यहाँ तक कि जैन ने जो पजामा पहना हुआ है वो जैन को अच्छे से परफेक्टली फिट भी हो रहा है, जो कि किसी और का है। जैन के पूरे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी जैन बेड से उठ जाता है और उस बेडरूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही जैन बेडरूम से बाहर चला जाता है, जैन की नज़र उस शख्स पे पड़ती है। उस शख्स ने एप्रन पहना हुआ था। उस शख्स की जो कमर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम थी। ये देखने के बाद जैन रोने ही वाला था, क्योंकि जब जैन छोटा सा था उसके डैड की एक मॉर्निंग हैबिट थी कि वो खाना किचन में खुद बनाते थे, और जो जैन था वो भागते हुए आकर अपनी डैड की पीठ के ऊपर चढ़ जाता था। उसका जो डैड है वो एक हाथ से जैन को पकड़ के रखता था ताकि जैन फ्लोर पे ना गिर जाए, और दूसरे हाथ से जैन को टेस्ट कराता था कि फूड कैसा बना है। हर एक चीज़ जो उसके डैड बनाते थे वो हमेशा से परफेक्ट हुआ करता था। तभी उसकी नज़र जैन पे पड़ती है। फिर वो जैन से कहता है, तुम जाग गए? वो ये शेकी आवाज़ में जैन से कहता है, और जैन अपने ख्यालों से वापस चला आता है। उसने अपना सर झुका के रखा था ताकि वो जैन को अपनी लाल आंखें ना दिखा सके। फिर वो जैन से कहता है, तुम कल बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। तुम इसे अपना। ये कहते ही वो शख्स रुक जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद वो दोबारा कहता है, नहीं, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा भी है। अब क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? और तुम्हारा बुखार? जवाब देने के बजाय जैन उससे ये कहता है, वापस आने के लिए मॉम की मौत का इंतज़ार कर रहे थे? क्या मैंने आपसे कुछ पूछा? अब तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे ना, सेटिस्फाइड होंगे ना? जैन ना चाहते हुए भी काफ़ी कड़वे अल्फाज अपनी डैड से कहता है। जैन अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दर्द उस शख्स के ऊपर फेंक देता है और फिर रोना शुरू कर देता है। रोते हुए वो चेयर के ऊपर बैठ जाता है और अपना जो चेहरा है उसे अपने हाथों से कवर करता है। फिर जैन अपनी डैड से कहता है, क्यों? अब वापस क्यों आ गए जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? अब तो मैं आपको पुश बैक भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला मर जाऊँगा। अगर मैं अकेला रहा तो मैं अपनी जान ले लूँगा। जैन के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने के बाद जैन का जो डैड है वो जैन से कहता है, तुम क्या कह रहे हो? ये कहते हुए जैन के डैड जैन के सामने अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। फिर वो जैन के बालों को प्यार से पैटेट करता है। फिर वो कहता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे अंदर किस तरह का दर्द है जो तुम अपने आप से अलग करना चाहते हो? तुम तो काफ़ी क्यूट और काफ़ी हंसमुख बच्चे थे जब मैं तुम्हें छोड़ के गया था। तभी जैन अपने डैड से कहता है, आपको कुछ नहीं पता, ना आपको ना ही मॉम को कुछ भी पता नहीं था कि मैं कितना बड़ा बोझ उठा रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए जैन अपनी सीट से उठता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जैन दरवाजे तक पहुँच जाता है तो उसे हल्का सा चक्कर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही जैन फ्लोर पे गिरने ही वाला होता है तब उसके डैड आकर जैन को अपनी बाहों में थमा लेते हैं। फिर वो जैन को सोफे के ऊपर बिठा लेता है। उसके बाद जो जैन है वो अपने डैड की तरफ ही देख रहा था। फिर जैन अपने मन में ही सोचता है, मैं इन्हें पता नहीं लगने दूंगा कि मैं किस तरह का राक्षस बन गया हूँ। उसके बाद जो जैन है वो अपने डैड से कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा बोझ उठाओ। आपकी फैमिली के यहाँ आने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के सामने एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाओ।
زین کی بات سننے کے بعد پھر زین کے ڈیڈ زین سے کہتا ہے، تم ہمیشہ سے میرے لیے ایک قیمتی تحفہ تھے، تم میرے لیے کوئی بھی بوجھ نہیں ہو بیٹا، میں اکیلا رہتا ہوں، میں کافی سالوں سے اکیلا رہ رہا ہوں۔ زین کے جو ڈیڈ ہے وہ آخری کچھ الفاظ دھیرے دھیرے کہتا ہے۔ ڈیڈ کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد کہ وہ اکیلے رہتے ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی ہے، اس سے زین سیلفش ہی صحیح لیکن سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کا کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زین کا جو دل ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ پھر زین کی جو ڈیڈ ہے وہ زین سے کہتا ہے، تم کافی بڑے ہو گئے ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ سیکنڈ پہلے ہی میں نے تمہیں اپنی گود میں بٹھایا تھا زین، لیکن آج جو تم میرے بغل میں ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کافی عرصہ بیت چکا ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کافی سارے قیمتی پل کو گنوا دیا ہے، میری پوری زندگی اسی پچھتاوے میں گزر گئی۔ تو زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، کیوں آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ اگر آپ میرے بغل میں ہوتے تو شاید۔ یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے جب زین اپنی ڈیڈ کی آنکھوں میں اداسی دیکھ لیتا ہے۔ ڈیڈ کی آنکھوں کی اداسی دیکھ کر زین اپنا ہاتھ ڈیڈ کے چہرے کے اوپر موو کرتا ہے، پھر ڈیڈ کے آنسو پہنچتا ہے۔ پھر زین سوچتا ہے، ڈیڈ آلریڈی اولڈ ہو چکے ہیں، کاش میں ان آنسوؤں کے ساتھ ڈیڈ کے چہرے کی جھریاں بھی ہٹا پاتا۔ یہ دیکھ کر زین کے ڈیڈ زین کو فینٹلی اسمائل دیتا ہے اور زین کے شولڈرز کو پیٹڈ کرتا ہے۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، یہ کافی لمبی کہانی ہے زین، مجھے تو لگا تھا کہ تم لوگ میرے بغیر اچھی زندگی گزارو گے، لیکن میں گیس کرتا ہوں کہ میں غلط تھا، تمہاری آنکھوں کی جو چمک ہے وہ جا چکی ہے۔ ڈیڈ کے منہ سے یہ باتیں سننے کے بعد پھر زین ڈیڈ سے کہتا ہے، میں بدل چکا ہوں ڈیڈ، میں پہلے کی طرح وہ پیور کڈ نہیں رہا، میں بس پوری طرح سے ایک گندگی بن گیا ہوں۔ زین کی بات سننے کے بعد جو زین کے ڈیڈ ہے وہ اپنا ہاتھ زین کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیتا ہے، تبھی جو زین ہے وہ اپنی نگاہیں ٹی وی کی طرف پھیر لیتا ہے۔ ٹی وی کا جو والیوم ہے وہ آف تھا، تبھی اچانک سے زین کے جو ڈیڈ ہے وہ چلاتے ہیں جب زین اپنے ناخنوں کو ڈیڈ کے سکن کے اندر گھسا لیتا ہے۔ زین کی باڈی پوری طرح سے شیکنگ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زین کے جو ڈیڈ ہے وہ زین سے کہتا ہے، کیا ہوا زین، کیا تم ٹھیک ہو بیٹا؟ زین کے ڈیڈ یہ بولتے جا رہے تھے لیکن زین کا پورا دھیان ٹی وی کی طرف تھا جس پہ ایبو کو دکھا رہے تھے۔ ایبو کو وانگ مینشن سے باہر نکال رہے تھے اور ایبو کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ تبھی جو زین ہے وہ اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے پہلے شک کیوں نہیں ہوا کہ اس نے کچھ ایسا پلان کیا ہوا ہے؟ مجھے یہاں سے جانا ہے ڈیڈ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اسے اس کی سزا نہیں مل سکتی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے نہیں کیا، ایبو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے زین اپنی ڈیڈ کا جو کالر ہے اسے پکڑ لیتا ہے اور بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے۔ زین کی باڈی کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں رہی تھی، تبھی زین کا جو ہاتھ ہے جس نے ڈیڈ کا کالر پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ بھی گر جاتا ہے۔ زین سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن زین سانس نہیں لے پا رہا تھا، تبھی زین کے ڈیڈ کا جو چہرہ ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ زین کے جو ڈیڈ ہے وہ زین سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جو زین ہے وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اچانک سے زین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب ہمیں نیکسٹ سین دکھاتے ہیں۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ کیا تم مجھے پہچان رہے ہو زین؟ کوئی شخص زین سے یہ پوچھتا ہے جب زین دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول رہا ہوتا ہے۔ تبھی اچانک سے تیز روشنی زین کی آنکھوں کو چبھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی زین اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے فائنلی کھول دیتا ہے اور اپنے سامنے ڈیڈ کو دیکھتا ہے، ڈیڈ جو کہ کافی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر زین اپنا سر نوڈ کرتا ہے۔ زین کے جو ڈیڈ ہے وہ زین کے ہاتھوں کو نان سٹاپ کسنگ کر رہے تھے۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، فائنلی تم واپس آ گئے، تم نے تو میری جان ہی لی تھی زین، اتنے سالوں کے بعد تم مجھے ملے تھے، میں ڈر گیا تھا کہیں دوبارہ میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اس کے بعد زین کے ڈیڈ ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹرز آتے ہیں اور زین کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بیوقوف سے سوال زین سے پوچھتے ہیں۔ زین شیورلی ان سبھی سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اسمائل کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے وہ کچھ انسٹرکشنز ان کو دیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جو زین ہے پھر وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جواب میں ڈیڈ زین سے کہتا ہے،
تمہیں بس کچھ انزائٹی اٹیکس آ گئے تھے۔ انہوں نے تمہیں کافی اسٹرانگ میڈیسن دے دیا تھا تاکہ تم شانت ہو جاؤ۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا یہ سب کچھ تمہارا اسٹریس لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا تھا، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تو زین کی ڈیڈ زین سے کہتے ہیں، کیونکہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جب تم تیار ہو جاؤ گے زین تب تم مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ تو زین جو ہے وہ کر کے اپنا سر ہاں میں نوٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو زین ہے وہ اپنا فون سرچ کرتا ہے اور پھر اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ آج کون سی ڈیٹ ہے، میں کتنے دنوں سے یہاں پر ہوں؟ جواب میں زین کے ڈیڈ زین سے کہتا ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے، تم پچھلے 1 مہینے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو۔ ڈیڈ کا جواب سننے کے بعد پھر زین کہتا ہے کہ کیا، اس کا مطلب؟ یہ کہتے ہوئے جو زین ہے وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی جو زین ہے وہ بیڈ کے اوپر واپس گر جاتا ہے، کیونکہ زین کی جو رسٹ ہے اور زین کی جو تھائز تھی انہیں بیڈ کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ پھر زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ آپ لوگوں نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے؟ زین کی ڈیڈ پھر جواب میں زین سے کہتا ہے، کیونکہ بیٹا ہمارے پاس دوسرا کوئی چوائس نہیں تھا، میں تمہیں بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ پھر زین ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ اس کا کیا؟ یہ بات سننے کے بعد پھر زین کی ڈیڈ زین سے کہتا ہے، وہ لڑکا جو ٹی وی میں تھا؟ تو زین کہتا ہے، جواب میں زین کے ڈیڈ زین سے کہتے ہیں، اسے تو عمر قید کی سزا سنا دی گئی زین، اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ یہ بات سننے کے بعد زین کا جو چیسٹ ہے، زین کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹ ہو رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے زین رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر روتے ہوئے زین کہتا ہے، اگر اس کے ساتھ وہاں کچھ ہو گیا تو؟ اگر اس کو ایسا لگا کہ مجھے اسے نفرت ہو گئی ہے ڈیڈ، جب میں نے اسے خود سے الگ کیا تھا مجھے خود پہ شرم آ رہی تھی، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے لیکن اس سے نہیں، کہیں ایبو کو ایسا نہ لگے کہ میں نے ایبو کو خود سے الگ کر دیا۔ زین نان سٹاپ رو رہا تھا۔ تبھی زین کے ڈیڈ زین سے کہتے ہیں، زین رک جاؤ بیٹا۔ اس کے بعد زین کے جو ڈیڈ ہے وہ ای میل اپنے فون پر زین کو دکھاتا ہے۔ جیسے ہی زین ایک چھوٹے سے پیپر کا پکچر دیکھتا ہے، اس کی جو ہینڈ رائٹنگ تھی زین دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ کافی زیادہ میسی تھی، جیسے کہ کسی چھوٹے سے بچے نے لکھا ہو۔ اس میں لکھا تھا، آپ مجھے نہیں جانتے ہو مسٹر زین، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، پلیز اپنے بیٹے کو اکیلا مت چھوڑو۔ زین کو اس وقت آپ کی کافی زیادہ ضرورت ہے، وہ آپ کے بنا مر جائے گا۔ زین یہ زور زور سے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر زین دھیرے دھیرے کہتا ہے، تو اس وجہ سے آپ واپس آ گئے؟ تو جواب میں زین کے ڈیڈ زین سے کہتا ہے، پہلے مجھے لگا تھا کہ تم دونوں اس کنٹری سے چلے گئے، مجھے تم دونوں کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری ماں اور تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ بات سننے کے بعد زین کہتا ہے، کیا؟ اس کے بعد اس کے ڈیڈ دوبارہ کہتے ہیں، لاسٹ ٹائم جب میں تمہاری موم سے ملا تھا، تمہاری موم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں لے کر ابراڈ چلی جائے گی تاکہ وہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکے، تمہیں میرے جیسا نہ بنائے۔ سچ کہوں تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم میرے جیسا نہ بنو۔ یہ بات سننے کے بعد پھر زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا؟ جس طرح لوگ ہمیں گندا اور ڈسکسٹنگ سمجھتے ہیں، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے ڈیڈ؟ ڈیڈ جواب میں زین سے کہتا ہے، نہیں بیٹا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم جیسے لوگ کافی زیادہ سفر کرتے ہیں، نارمل لوگوں سے بھی زیادہ، ہم سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے، باقیوں سے کہیں زیادہ نفرت، حالانکہ ہم لوگ کبھی کبھی ان لوگوں سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ لڑکا ایبو، اس نے تمہارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بیٹا مجھے سیلفش مت سمجھنا، لیکن پلیز اس کا خیال رکھو، اس نے مجھے تم تک پہنچا دیا، تو دیکھو یہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی قسمت کو کتنی بار بدلنے کی کوشش کرو، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں کی قسمت میں ملنا ہوگا تو تم لوگ مل کے ہی رہو گے۔ تبھی زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ وہ آدمی جس کے لیے اپنی موم کو، یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے۔ تو جواب میں ڈیڈ زین سے کہتا ہے، میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی ناجائز تعلقات نہیں رکھا جب سے میں نے تمہاری موم کے ساتھ شادی کی زین، یا پھر میں یہ کہوں تو فزیکل ریلیشن شپ نہیں رکھا۔
کیونکہ میرے دل میں آلریڈی کوئی اور تھا۔ میں تمہاری مام سے کافی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جو فیلنگز اور پیار اس شخص کے لیے تھا، تمہاری مام کے لیے میں نے کبھی بھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا۔ تو زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، تو پھر آپ نے مام سے شادی کیوں کی؟ آپ تو بس ابھی زین کہہ ہی رہا تھا، تبھی ڈیڈ کہتا ہے، کیونکہ بیٹا میرے اندر بیوقوفی ہوپنگ آ گئی تھی۔ کاش میں اپنے آپ کو بدل سکتا۔ جب میں چھوٹا سا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو جاننے لگا، ہر ایک چیز، ہر ایک شخص جو میرے آس پاس تھا، سب کچھ اسٹرکٹ تھا اور سب کچھ کلوز تھا۔ پہلی بار جب میرے اندر فیلنگس آنے لگی تو وہ میرا کلاس میٹ تھا۔ اس دن میں کافی زیادہ ڈر گیا۔ میں ایسے سوچنے لگ گیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مجھے کوئی گندی سی بیماری ہو گئی ہے، اور وہ بیماری کوئی اور نہیں بلکہ ہوموسیکشویلٹی تھی۔ اس ٹائم پر ہمارے زمانے میں ہوموسیکشویلٹی کے لوگوں کو پیٹا جاتا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی، ان کا ریپ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی جان بھی لے لی جاتی تھی۔ پھر بھی یہ کہتے ہوئے زین کے ڈیڈ رک جاتے ہیں۔ کچھ پاز لینے کے بعد وہ گہری سانس چھوڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر زین اپنے ڈیڈ کا ہاتھ پکڑتا ہے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے۔ اس کے ڈیڈ کو سیکنڈز کے بعد دوبارہ پھر زین سے کہتے ہیں، وہ بھی مجھ سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا۔ یہ بات مجھے کافی سالوں کے بعد پتہ چلا جب ہمارے کلاس کی گیدرنگ پارٹی تھی۔ میں تمہیں ڈیٹیل میں تو نہیں کہوں گا، لیکن ہاں، اس رات ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ پوری رات میں نے اسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ وہ میری زندگی کا پہلا پیار تھا۔ میں کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا یہ سوچ کر کہ ہم دونوں اب ایک ساتھ رہیں گے ہمیشہ کے لیے، لیکن سچ کہوں تو یہ تو بس میرا ایک سپنا ہی رہ گیا۔ یہ بات سننے کے بعد پھر زین ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ تو آپ نے اپنے پیار کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ تو زین کے ڈیڈ جواب میں زین سے کہتا ہے، کیونکہ اس کی آلریڈی سگائی ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ سچ کہوں تو ہم دونوں کافی زیادہ ڈرپوک تھے، یا یوں کہوں تو ہمارا پیار جو تھا وہ اسٹرانگ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے شادی کر لی اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو مرہم لگانے کے لیے میں نے بلائنڈ ڈیٹنگ کرنا شروع کر دیا، تب تک جب تک میں تمہاری مام سے نہیں ملا۔ تمہاری مام سے ملنے کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہو گیا۔ مجھے ہر ایک خوشی ملی، اور سب سے زیادہ خوشی تو مجھے تب ملی جب میرے یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بیبی پیدا ہوا۔ تم پہلے سے ہی بیسٹ بیٹے تھے زین، ہر کوئی تم سے پیار کرتا ہے اور تم ہمیشہ سے کیوٹ بھی تھے۔ اس دن یہ کہتے ہی وہ رک جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں، ہر ایک چیز چینج ہو گئی جب تمہاری مام نے مجھے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ میں نے بس اسے گلے لگایا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں زین، تمہاری مام کو جب میری فیلنگز کے بارے میں پتہ چلا، تبھی زین کہتا ہے، انہیں کافی زیادہ درد ہوا تھا ڈیڈ۔ یہ بات سننے کے بعد پھر زین کے ڈیڈ زین سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور جب میں چلا گیا تمہاری مام کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ تمہاری مام تو تیار بھی تھی وہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں جھوٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ سچ کہوں تو میرے من میں ایک ہوپ تھی کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر میرے پاس چلا آئے گا، لیکن نہیں، اس نے دوبارہ اپنی فیملی کو چنا۔ میں سرپرائز نہیں ہوا۔ میں تم لوگوں کو ہمیشہ پیسے بیچتا رہتا تھا، لیکن ہر بار وہ پیکٹ ان اوپن ہی واپس آ جاتا تھا۔ جب بار بار ایسا ہی ہوا تو آخر میں نے بس، یہ کہتے ہی وہ رک جاتے ہیں۔ پھر زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، کیا ڈیڈ آپ ابھی بھی اس سے پیار کرتے ہو؟ یہ سوال سننے کے بعد زین کے ڈیڈ چپ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں صاف طور پہ جواب نظر آ رہا تھا۔ تبھی زین اپنی ڈیڈ سے کہتا ہے، دیکھیے نا ڈیڈ، ہم دونوں کی قسمت اور ہم دونوں کا درد ایک جیسا ہی ہے۔ آپ کا جو سیکریفائس تھا وہ بیکار چلا گیا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی فیلنگز کو دوسروں کے سامنے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی کوئی شخص آ گیا جس نے میری زندگی کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ اس نے میرے اندر کا ڈیزائر جگا کر اسے اپنا بنا دیا۔ مجھے اسے اپنانے میں کافی ٹائم لگا، اسے ایکسیپٹ کرنے میں کافی ٹائم لگا۔ جب مجھے ریئلائز ہوا تو مجھے اسے پیار ہونے لگا۔ میں نے ساری گھبراہٹ، ساری شرمندگی کو سائڈ کر دیا، لیکن پھر بھی دیکھیے نا، جب مجھے اسے پیار ہو گیا تبھی ہم دونوں الگ ہو گئے۔ پھر زین کے ڈیڈ زین سے کہتے ہیں، نہیں میرے زین، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا فیوچر الگ ہو۔ حالانکہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، لیکن تمہارے لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں صرف پیار ہو، خوشیاں ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرو گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کسے چوز کرو گے، جو بھی تم چاہو گے، جیسا تم چاہو گے، تمہاری ڈیڈ ہر ایک چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، تمہیں سپورٹ کریں گے۔ بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔
یہ کہتے ہوئے وہ جھجک کر زین کے نزدیک آ کر زین کے ماتھے کو کس کرتے ہیں اور زین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے اور زین اپنے ڈیڈ کو ٹائٹ گلے لگاتا ہے۔ تبھی زین کے جو ڈیڈ ہے وہ زین سے کہتے ہیں، ڈیڈی نے تمہیں بہت مس کیا زین، ڈیڈی کو معاف کرنا۔ ڈیڈ کی بات سننے کے بعد پھر زین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، شکریہ واپس آنے کے لیے، شکریہ مجھ سے ابھی بھی پیار کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ آپ کے پیار کے لیے میں کتنا ترسا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جو زین ہے وہ اپنے سر کو اپنے ڈیڈ کے شولڈرز کے اوپر پلیس کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ زین کو ایبو کی یاد آ جاتی ہے اور زین سوچنے لگتا ہے ایبو کی زندگی کتنی غموں سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ ایبو کے ڈیڈ خود ایبو سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں اس ناول میں نیکسٹ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر 2 سال بیت چکے ہیں۔ زین اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ زین اور ڈیڈ دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایبو کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ زین کو امید ہی نہیں ہے کہ ایبو اب واپس آئے گا۔ دھیرے دھیرے اب زین نے ایبو کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ زین دن بھر بزی ہی رہتا ہے۔ ایبو بس اب زین کے عتیت میں ہی رہ گیا۔ اسی کے ساتھ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پارٹ جیسا بھی لگا ہو پلیز لائک شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔